वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी के लिए जिसमें गैरत भी है, मोहब्बत भी और खतरनाक तसादम भी। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा शदाई की मुकम्मल कहानी की, जहां आपको मिलेंगे अली, जो एक सादा मगर दलेर नौजवान है, और मिराल, जो अपने हक के लिए किसी से नहीं डरती। आखिर क्या हुआ उस दिन जब एक आम सा इंटरव्यू मिराल की जिंदगी बदल देता है? क्यों अली एक नजर में इस कदर मुतासर हुआ कि सब कुछ भूल बैठा? और वो कौन सा लम्हा था जब तारक और जाफर जैसे किरदारों ने मामले को एक खतरनाक लड़ाई में बदल दिया? दोस्तों, इस वीडियो में हम न सिर्फ पूरी कहानी का तफसीली जायजा लेंगे, बल्कि हर किरदार जैसे अहमद साहब, दादी जान और दीगर के फैसलों और रवैयों पर भी खुलकर बात करेंगे। आपको बताया जाएगा कि कौन सही था, कौन गलत, और कहां कहानी ने सबको हैरान कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि असल हीरो कौन है और किसने सिर्फ दिखावा किया, तो ये सनसनीखेज रिव्यू आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर राज खुलने वाला है। दोस्तों, ड्रामा शुदाई की अब तक की कहानी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली एपिसोड्स में हालात मजीद ट्विस्टी होने वाले हैं। अली और मिराल की कहानी शायद आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत तलक की तरफ बढ़े, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तारक और जाफर जैसे लोग होंगे, जो अपनी ताकत और जिद से मामले को और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इम्कान है कि अली को अपनी जज्बात और अकल के दरमियान एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ जज्बाती होकर नहीं बल्कि अमली तौर पर भी खुद को साबित करना चाहता है। नाज़रीन, मिराल का किरदार भी मजीद मजबूत होता नजर आएगा। वो सिर्फ एक बागी लड़की नहीं रहेगी, बल्कि शायद अपनी कंपनी या काम को हकीकत में शुरू करके एक कामयाब औरत के तौर पर सामने आए। इसके वालिद अहमद साहब पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अपनी बेटी को मशक्कती दबाव से बचाएं। दूसरी तरफ तारक का किरदार शायद अपनी जिद में हद से ज्यादा आगे निकल जाए और इसके खिलाफ कानूनी या सामाजिक कार्रवाई हो सकती है। तो उस ड्रामे के अख्ताम के बारे में अंदाजा यही है कि या तो अली और मिराल अपनी मोहब्बत और जद्दोजहद में कामयाब हो जाएंगे, या फिर हालात उन्हें अलग रास्तों पर ले जाएंगे। मगर दोनों के किरदारों में बड़ी तब्दीली जरूरी आएगी। आखिर में ये ड्रामा एक सबक दे सकता है कि सच्चाई, हौसला और खुददारी हमेशा मुश्किल हालात में भी रास्ता बना लेते हैं, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, ड्रामा शदाई की लेटेस्ट एपिसोड नहायत दिलचस्प, जज्बाती और सबक-आमूज कहानी पेश करती है, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया। इस कहानी में खुददारी, गुस्सा, मोहब्बत, बर्दाश्त और मशर्ती मसाइल सब कुछ शामिल हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कहानी सिर्फ तफरीह नहीं देती, बल्कि इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपनी जिंदगी में किस तरह फैसले करने चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम मरकजी लड़की के किरदार की बात करें, तो वो एक नहायत मजबूत और बावकार लड़की के तौर पर सामने आती है। जब इसके साथ नौकरी के मामले में नाइंसाफी होती है, तो वो मायूस नजर नहीं होती, लेकिन टूटती नहीं। वो इस बात को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत बना लेती है। इसका ये फैसला कि वो अपनी कंपनी खुद बनाएगी एक बड़ी बात है। ये बात खास तौर पर नौजवानों के लिए एक सबक है कि अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए, तो इसका मतलब है जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि ये भी हो सकता है कि कोई बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, इस किरदार की सबसे बड़ी खूबी इसकी खुददारी है। जब इसे दोबारा बुलाया जाता है, तो वो इनकार कर देती है, जो इसको जाहिर करता है कि वो अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करती। नाज़रीन, दूसरी तरफ अली का किरदार भी नहायत अहम है। वो एक सादा, जज्बाती और कुछ हद तक जल्दबाजी करने वाला नौजवान है। वो पहली बार लड़की को देखता है तो इससे बहुत मुतासर हो जाता है, यहाँ तक कि वो इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। ये बात कुछ लोगों को गैर मुनासिब भी लग सकती है, क्योंकि किसी के पीछे इस तरह जाना दुरुस्त बात नहीं। यहाँ अली पर थोड़ी तनकीद भी बनती है कि इसे अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन इसके बाद इसका रवैया बेहतर होता जाता है और वो इज्जत के साथ साथ बात करने की कोशिश करता है, जो इसके किरदार की बेहतरी को जाहिर कर रहा है। दोस्तों, अली की एक और बड़ी खूबी इसकी बहादुरी है। जब वो लड़की के घर जाता है और वहां झगड़ा हो जाता है,
تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اکیلا ہونے کے باوجود کئی لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ منظر ڈرامے کا سب سے زیادہ سنسنی خیز حصہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ لڑائی جھگڑا کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگرچہ علی نے اچھے ارادے سے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اسے حالات کو سمجھداری سے سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ بہادری اچھی چیز ہے مگر عقل کے ساتھ۔ دوستو، مریال کا کردار بھی بہت مضبوط اور تیز مزاج لڑکی کا ہے۔ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور کسی سے ڈرتی نہیں۔ جب کرایہ دار اس کے خاندان کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتی۔ یہ بات اس کی ہمت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے اندر میں نرمی کی کمی نظر آتی ہے۔ اگر وہ تھوڑا تحمل اور صبر سے کام لیتی تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی۔ اس لیے اس کردار میں بھی جہاں جرأت ہے وہیں غصہ بھی زیادہ ہے، جو بعض اوقات نقصان دہ سبب ہو سکتا ہے۔ دوستوں، مریال کے والد ایک شریف اور نرم دل انسان کے طور پر دکھائے گئے۔ وہ لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں اور عزت کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی بات مضبوطی سے نہیں منوا پاتے۔ ایسے حالات میں انسان کو نرم ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ شروع میں ہی سخت موقف اختیار کرتے تو شاید حالات یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ دوسری طرف کرایہ دار طارق کا کردار ایک منفی کردار ہے۔ وہ بدتمیزی، ضدی اور دوسروں کی عزت نہ کرنے والا انسان ہے۔ وہ نہ صرف گھر خالی کرنے سے انکار کرتا ہے بلکہ بدتمیزی پر بھی اتر آتا ہے۔ دوستوں، یہ کردار آگے چل کر کہانی میں بہت اہم ہونے والا ہے۔ ایسے کردار ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہوتے ہیں جو قانون اور اخلاقیات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ برے رویے کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے۔ اس پر تنقید کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا کردار دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوستو، جعفر اور اس کے ساتھی بھی منفی کرداروں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ طاقت کے زور پر دوسروں کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب علی ان کا مقابلہ کرتا ہے تو ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ منظر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اور ایک بہادر انسان کئی لوگوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، ڈرامے میں دادی جان کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ سمجھدار، تجربہ کار اور محبت کرنے والی دادی ہیں۔ وہ علی کو نصیحت کرتی ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی دل کی بھی سننی چاہیے۔ اس کی باتیں بہت سادہ مگر گہری ہوتی ہیں۔ ایسے کردار کہانی میں سکون اور دانائی لاتے ہیں اور ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فرینڈز، ڈرامے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں معاشرتی مسائل کو حقیقت کے قریب دکھایا گیا، جیسے کہ نوکریوں میں ناانصافی، کرایہ داری کے مسائل اور پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ۔ جب پولیس آتی ہے تو وہ انصاف کرنے کی بجائے طاقتور لوگوں کا ساتھ دے جاتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس بات کو ڈرامے میں شامل کرنا ایک جرأت مندانہ قدم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پولیس والے اس ڈرامے کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ دوستو، کہانی کا انداز بہت رواں اور دلچسپ ہے۔ ہر منظر اگلے منظر سے جڑا ہوا ہے اور ناظرین کو باندھے رکھتا ہے۔ خاص طور پر لڑائی کا منظر اور اس کے بعد حالات بہت اثر انگیز ہیں۔ اس ڈرامے میں مکالمے سادہ اور دل کو چھو لینے والے ڈالے گئے، جنہیں ایک عام انسان بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے موزوں ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ڈرامہ ایک مکمل کہانی پیش کر رہا ہے جس میں سبق بھی ہے اور تفریح بھی۔ اس میں اچھے اور برے دونوں کردار موجود ہیں جو زندگی کے حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ کرداروں میں خامیاں بھی ہیں، لیکن یہی خامیاں انہیں حقیقی بنا دیتی ہیں۔ دوستو، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ شدائی کا یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اور فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ غصہ اور جلد بازی اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں، جبکہ صبر اور سمجھداری انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈرامہ نہ صرف دیکھنے کے قابل ہے بلکہ اس کے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ تو دوستو، ڈرامہ شدائی کی فرسٹ ایپیسوڈ ایک جذباتی اور معنی خیز پیش ہوئی، جس میں کہانی کو اس انداز سے شروع کیا گیا کہ دیکھنے والا فوراً اس سے جڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم مجموعی تاثر کی بات کریں تو یہ کس دکھ، خوف، امید اور سماجی رویوں کا ایک ملا جلا عکس تھا۔ بارش کو جس طرح اس کہانی میں دکھایا گیا وہ بہت اہم ہے۔
کیونکہ یہاں بارش صرف پانی برسنے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو ماضی کے زخموں کو تازہ کر دیتا ہے۔ میرال کی ماں کا کردار اس بات کی مثال ہے کہ ایک حادثہ انسان کی پوری زندگی کو کس طرح بدل جاتا ہے۔ ان کا بار بار اس واقعے کو یاد کرنا اور بارش سے گھیرا جانا ایک حقیقی بات لگتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ کسی نہ کسی صدمے کے بعد اس طرح جیتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ بعض جگہوں پر ان کا دکھ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بڑا چڑھا کر محسوس ہونے لگتا ہے۔ دوستو، اگر اسے تھوڑا کم رکھا جائے تو شاید اثر اور بھی گہرا ہو جائے۔ اب اگر میرال کے کردار کی بات کریں تو اس ایپیسوڈ میں مضبوط کڑی ہے۔ وہ ایک باہمت، خودداری اور اپنے اصولوں پر چلنے والی لڑکی تھی جو نہ صرف اپنے لیے کھڑی ہوتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے غلط سوچ کو بھی چیلنج کر دیتی ہے۔ اس کا اسکوٹر والا منظر بہت اہم ہے جہاں وہ تابعہ کو جواب دیتی ہے۔ یہ منظر ہمارے معاشرے کی ایک بڑی سچائی دکھاتا ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے بارے میں۔ میرال کا انداز بات کرنے کا مضبوط تھا اور وہ ڈرتی نہیں، یہ قابل تعریف ہے، لیکن کہیں کہیں اس کے مکالمے ایسے لگتے ہیں جیسے وہ کسی کتاب سے پڑھے جا رہے ہوں۔ عام زندگی میں لوگ اتنی سیدھی اور لمبی باتیں کم کرتے ہیں، اگر اس کے جملے تھوڑے سادہ اور چھوٹے ہوتے تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا۔ دوستو، تابعہ کا کردار ایک ایسی عورت کا ہے جو پرانی سوچ رکھتی ہے اور ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ بغیر جانے ایک لڑکی کے کردار پر شک کر جاتی ہے جو کہ غلط ہے۔ اس کردار پر تنقید بھی ضروری ہے کیونکہ ایسے لوگ ہی معاشرے میں منفی سوچ کو بڑھاوا دیتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود بھی ہیں، اس لیے اس کردار کو مکمل طور پر غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اگر اس کے اندر تھوڑی نرمی یا سمجھ بوجھ بھی دکھائی جاتی ہے تو اور زیادہ اچھا لگتا۔ ناظرین، اب اگر علی خان کی بات کریں تو وہ ایک طاقتور اور بااثر شخصیت کے طور پر سامنے آیا۔ وہ ایک طرف سخت فیصلے لیتا ہے اور دوسری طرف ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، جیسے اس نے ایک غریب آدمی کی مدد کی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ یہ بات اچھی ہے اور اس سے اس کا نرم دل پہلو سامنے آتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خطرہ بھی ہے کہ کہیں اسے حد سے زیادہ کامل انسان نہ بنا دیا جائے، کیونکہ حقیقی زندگی میں ایسا کام ہی ہوتا ہے۔ اس کے مکالمے بھی کچھ جگہوں پر بہت زیادہ بھاری محسوس ہوتے ہیں، جیسے وہ عام انسان نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا ہیرو ہو۔ اگر اس کے کردار میں تھوڑی سادگی اور کمزوری بھی دکھائی جائے تو وہ زیادہ حقیقت کے قریب لگے گی۔ دوستو، میرال اور علی خان کی کہانی ابھی الگ الگ چل رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کر دونوں کا سامنا ضرور ہوگا اور یہی کہانی کا اہم حصہ بنے گا۔ میرال کے والد کا کردار ایک سمجھدار اور محبت کرنے والا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہتا ہے۔ ان کا کردار متوازن ہے اور ان کی باتیں حقیقت کے قریب لگتی ہیں، جبکہ میرال کی ماں ایک روایتی سوچ رکھتی ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں فکر کرے جا رہی ہے۔ اس کی فکر بجا ہے، لیکن ہر بات میں شادی کا ذکر کرنا اور پرانی بات کو بار بار دہرانا، جیسے ہم کئی ڈراموں میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کردار میں کچھ نیا لایا جا سکتا تھا۔ ڈرامے میں کاروبار اور دشمنی کا پہلو بھی دکھایا گیا، جہاں کچھ لوگ علی خان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لیکن پہلی ایپیسوڈ میں یہ حصہ اتنا مضبوط نہیں لگا کیونکہ ان کرداروں کے ابھی اچھی طرح دکھایا ہی نہیں گیا۔ وہ عام برے لوگوں جیسے لگتے ہیں جن کی اپنی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی۔ اگر آگے چل کر ان کی کہانی کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا جائے تو ڈرامہ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ دوستو، میرال کی الوداعی تقریر ایک اہم منظر ہے جہاں وہ کامیابی اور تنہائی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس میں ایک خوبصورت خیال ہے کہ انسان سب کچھ حاصل کر کے بھی اندر سے خالی محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس منظر میں باتیں کچھ زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں جس سے اثرات کم ہوتے ہیں۔ اگر اسے تھوڑا مختصر رکھا جاتا تو زیادہ بہتر لگتا۔ اس ڈرامے کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف طرح کے لوگ دکھائے گئے، امیر، غریب، پڑھے لکھے اور سادہ لوگ، جس سے معاشرے کی ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ ڈرامہ شدائی کی پہلی ایپیسوڈ ایک ایسی شروعات ہے جس میں جذبات بھی تھے، سبق بھی تھا اور کہانی میں آگے بڑھنے کی گنجائش بھی۔
اس میں کئی اچھی باتیں ہیں، جیسے میرال کا مضبوط کردار، بارش کی علامت اور سماجی مسائل کو دکھانا، لیکن کچھ کمزوریاں بھی ہیں، جیسے لمبے مکالمے، کچھ کرداروں کا ایک جیسا ہونا اور بعض جگہوں پر بات کو ضرور سے زیادہ لمبا کھینچنا۔ اگر آنے والے ایپیسوڈز میں ان باتوں کو بہتر کیا جائے تو یہ ڈرامہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوستو، ابھی کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا آغاز کیا جو دیکھنے والے کو نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے پر مجبور بھی کرتا ہے، اور یہی کسی بھی اچھے ڈرامے کی پہلی کامیابی ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ شدائی کی دوسری ایپیسوڈ کہانی کو مزید گہرائی اور دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہمیں طاقت و غرور، محبت، خوف اور سچ چھپائے جیسے کئی اہم موضوعات ایک ساتھ نظر آئے۔ کہانی میں ہر کردار اپنی جگہ مضبوط نظر آیا تھا اور ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ فرینڈز، اس ریویو میں ہم اس ایپیسوڈ کو اور آسان کر کے ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں تاکہ ہر عمر کا دیکھنے والا اسے بآسانی سمجھ سکے۔ سب سے پہلے اگر ہم کہانی کے آغاز کی بات کریں تو وہاں ایک سخت اور سنجیدہ ماحول دکھایا گیا۔ علی خان اور ملک کے درمیان بات چیت سے صاف ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام اختلاف نہیں بلکہ ایک طرح کی جنگ ہے۔ علی خان کا انداز پورا اعتماد اور طاقتور ہے، جبکہ ملک کے لہجے میں غصہ آنا جھلکتا ہے۔ جنگ میں رشتے نہیں دیکھے جاتے جیسا جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں تعلقات سے زیادہ اہم طاقت اور جیت ہے۔ یہ بات کچھ حد تک درست بھی لگتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایسے خیالات انسان کو بے رحم بنا دیتے ہیں۔ یہاں مصنف نے ایک اہم حقیقت دکھائی کہ جب انسان طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد کہانی کا رخ احمد اور اس کے گھر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ احمد اور اس کی بیوی عاطیہ ایک عام اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں مسائل ہیں، خاص طور پر مالی مشکلات۔ ان کا کردار 6 مہینے سے کرایہ نہیں دے رہا اور وہ بے بس ہو کر صرف پریشان ہو رہے ہیں۔ احمد کا کردار بہت زیادہ سادہ حقیقت کے قریب لگ رہا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار شوہر اور باپ ہے، لیکن حالات نے اسے کمزور بنا دیا۔ یہاں اس کا کردار کی تعریف بنتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں بھی عزت اور شرافت کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ دوستو، عاطیہ کا کردار بھی کافی اہم ہے۔ وہ اپنی ماضی کی یاد کرتی ہے اور موجودہ حالات سے موازنہ کرتی ہے۔ اس کی باتوں سے دکھ، افسوس صاف ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ البتہ یہاں تھوڑی سی تنقید بھی بنتی ہے کہ وہ بار بار ماضی کو یاد کر کے خود کو اپنے شوہر کو مزید پریشان کر رہی ہے۔ اگر وہ حوصلہ دیتی تو شاید حالات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا۔ دوستو، کرایہ دار طارق کا کردار ایک منفی کردار کے طور پر ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا، وہ نہ صرف کرایہ نہیں دے رہا بلکہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا گھمنڈ بھی دکھا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری زندگی عدالتوں میں گزار دوں۔ اس کی بدتمیزی اور غرور کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے کردار معاشرے میں واقعی موجود ہوتے ہیں جو قانون اور طاقت کا غلط استعمال کر جاتے ہیں۔ اس کردار پر تنقید کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ظلم اور ناانصافی کی علامت ہے۔ دوستو، میرال اس ایپیسوڈ میں سب سے نمایاں اور مضبوط رہی۔ وہ احمد اور عاطیہ کی بیٹی ہے، لیکن اس کا انداز ان دونوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ بہادر ہے، حق کے لیے بولتی ہے اور کسی سے نہیں ڈرتی۔ جب وہ طارق کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے الفاظ میں اعتماد اور سچائی بھی ہوتی ہے۔ یہ کردار خاص طور پر قابل تعریف ہے کیونکہ وہ نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہی ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ بعد میں جب میرال کو ایک بڑی کمپنی سے انٹرویو کا موقع ملتا ہے تو اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس کا جوش اور امید یہ دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کی مشکلات ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہاں ایک مثبت پہلو بھی نظر آتا ہے۔ وہ خود کچھ بننا چاہتی ہے، دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ لیکن جب اس کا انٹرویو اچانک منسوخ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی واضح نظر آتی ہے۔ اس منظر میں کمپنی کا رویہ بہت غیر ذمہ دارانہ تھا۔ کسی کو بلانا اور پھر بغیر وجہ کے انٹرویو منسوخ کر دینا واقعی بہت غلط بات ہے۔ یہاں مصنف نے بڑی کمپنیوں کے اندر موجود خامیوں کو دکھایا۔ اس پر تنقید بنتی ہے کہ ایسے ادارے لوگوں کے وقت اور محنت کی قدر نہیں کرتے۔ دوستوں، میرال کا رد عمل بہت زیادہ زبردست ہے۔ وہ خاموش رہنے کی بجائے سوال کرتی ہے اور اپنا حق مانگتی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ لوگوں کو ان کا حق دینا سیکھنا چاہیے ایک مضبوط پیغام ہے۔
یہ منظر ایپیسوڈ میں ایک اہم حصہ ہے کیونکہ یہ میرال کی شخصیت کو مکمل طور پر سامنے لایا۔ تو فرینڈز، اب بات کرتے ہیں پھر علی خان کی، جو اس کہانی کا مرکزی کردار رہا۔ وہ ایک طاقتور اور امیر شخص ہے، لیکن اس ایپیسوڈ میں وہ ایک عام انسان کے روپ میں سامنے آیا۔ وہ اپنے کاروبار کو خود دیکھنے کے لیے بغیر کسی پہچان کے نکلتا ہے۔ یہ بات اس کردار کا مثبت پہلو ہے کہ وہ حقیقت جاننا چاہتا ہے، صرف دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جب علی خان اور میرال کی ملاقات ہوتی ہے تو کہانی میں ایک نیا رنگ آ جاتا ہے۔ یہ ملاقات بہت انٹرسٹنگ اور تھوڑی مزاحیہ بھی ہے۔ میرال کو نہیں معلوم کہ وہ جس سے بات کر رہی ہے وہ اس کمپنی کے مالک ہیں۔ وہ اس کے سامنے کمپنی کی برائیاں کرتی ہے اور یہاں تک کہ اسے نوکری کی پیشکش بھی کر دیتی ہے۔ یہ منظر بہت خوبصورت طریقے سے لکھا گیا۔ علی خان کا خاموشی سے سب کچھ سننا اور اپنی پہچان ظاہر نہ کرنا قابل غور ہے۔ یہاں اس کردار میں نرمی اور دلچسپی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ میرال کی سچائی اور خودداری سے متاثر ہو گیا۔ اس پر طریق تو بنتی ہے کہ وہ غرور کے باوجود ایک عام انسان کی طرح برتاؤ کر رہا ہے۔ بس میں سوار ہونے کے بعد یہ منظر بہت ہی زیادہ وائرل ہوا۔ جب میرال علی خان کا کرایہ ادا کرتی ہے تو اس کی انسانیت اور ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک اجنبی کی مدد کر رہی ہے بغیر کسی لالچ کے۔ یہ عمل بہت سادہ ہے لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ یہاں میرال کا کردار مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف علی خان کے ملازم کا حیران ہونا بھی دکھایا گیا کہ وہ ایک بس میں سفر کر رہا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ علی خان کی زندگی عام لوگوں سے کتنی مختلف ہے۔ یہ فرق کہانی میں دلچسپی پیدا کر رہا ہے۔ ایپیسوڈز میں ایک اور اہم پہلو علی خان کی دادی کا ہے۔ وہ محبت اور تجربے کی علامت ہیں۔ علی خان کو سمجھاتی ہیں اور اس کے جذبات کو پہچان لیتی ہیں۔ ان کی باتوں میں نرمی اور دانائی اس کردار کی تعریف بنتی ہے کیونکہ وہ کہانی میں توازن بنا رہی ہیں۔ ناظرین، اگر مجموعی طور پر اس ایپیسوڈ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بہت متوازن اور دلچسپ ہے۔ ہر کردار کو مناسب وقت دیا گیا اور کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کہیں بھی جلد بازی محسوس نہیں ہوتی، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ البتہ کچھ جگہوں پر بہت زیادہ ڈرامائی انداز میں نظر آیا، خاص طور پر دشمنی اور بدلے کی باتوں میں۔ اگر ان مناظر کو تھوڑا نرم رکھا جاتا تو کہانی زیادہ حقیقت کے قریب لگتی، لیکن چونکہ یہ ایک ڈرامہ ہے اس لیے اس میں تھوڑا زیادہ جذباتی پن ہونا عام بات ہے۔ دوستو، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ شدائی کی سیکنڈ ایپیسوڈ ایک مضبوط بنیاد فراہم کر رہی ہے۔ اس میں ہمیں ایک طرف طاقتور امیر لوگوں کی دنیا نظر آتی ہے تو دوسری طرف عام لوگوں کی مشکلات، ساتھ ہی ایک نئی محبت کی شروعات بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ بولنے سے سبق ملتا ہے، کہ سچ بولنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ طاقت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی اور کبھی کبھی قسمت انسان کو ایسے لوگوں سے ملا دیتی ہے جن سے ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈ تعریف کے قابل ہے، خاص طور پر میرال اور علی، یہ دونوں کرداروں کی وجہ سے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں ان کی کہانی مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ناظرین کو اس کا بے صبری سے انتظار بھی ہے۔ تو ناظرین، یہی تھا ڈرامہ شدائی کا وہ مکمل سفر جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح علی، میرال، طارق اور جعفر اور باقی کرداروں نے کہانی کو ایک جذباتی طوفان بنا دیا۔ اس ڈرامے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ زندگی میں کبھی کبھی ایک چھوٹا سا فیصلہ پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ علی کی بہادری، میرال کی خودداری اور دادی جان کی حکمت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں سچ، صبر اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف طارق جیسے کردار یہ بتاتے ہیں کہ غرور اور ضد انسان کو کہاں لے جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والی ایپیسوڈز پہ انصاف ہوگا؟ کیا علی اور میرال 101 ہو سکیں گے یا قسمت کوئی نیا موڑ لے لے گی؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کیوں علی ایک نظر میں اس قدر متاثر ہوا کہ سب کچھ بھول بیٹھا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب طارق اور جعفر جیسے کرداروں نے معاملے کو ایک خطرناک لڑائی میں بدل دیا؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نہ صرف پوری کہانی کا تفصیلی جائزہ لیں گے بلکہ ہر کردار جیسے احمد صاحب، دادی جان اور دیگر کے فیصلوں اور رویوں پر بھی کھل کر بات کریں گے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون صحیح تھا، کون غلط اور کہاں کہانی نے سب کو حیران کر دیا۔
اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل ہیرو کون ہے اور کس نے صرف دکھاوا کیا تو یہ سنسنی خیز ریویو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہاں ہر راز کھلنے والا ہے۔ دوستو، ڈرامہ شدائی کی اب تک کی کہانی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں حالات مزید ٹوسٹی ہونے والے ہیں۔ علی اور میرال کی کہانی شاید آہستہ آہستہ ایک مضبوط تعلق کی طرف بڑھے، لیکن اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ طارق اور جعفر جیسے لوگ ہوں گے جو اپنی طاقت اور ضد سے معاملے کو اور بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ امکان ہے کہ علی کو اپنی جذبات اور عقل کے درمیان ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ صرف جذباتی ہو کر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، میرال کا کردار بھی مزید مضبوط ہوتا نظر آئے گا۔ وہ صرف ایک باغی لڑکی نہیں رہے گی بلکہ شاید اپنی کمپنی یا کام کو حقیقت میں شروع کر کے ایک کامیاب عورت کے طور پر سامنے آئے۔ اس کے والد احمد صاحب پر بھی دباؤ بڑھے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو معاشرتی دباؤ سے بچائیں۔ دوسری طرف طارق کا کردار شاید اپنی ضد میں حد سے زیادہ آگے نکل جائے اور اس کے خلاف قانونی یا سماجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے اختتام کے بارے میں اندازہ یہی ہے کہ یا تو علی اور میرال اپنی محبت اور جدوجہد میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر حالات انہیں الگ راستوں پر لے جائیں گے، مگر دونوں کے کرداروں میں بڑی تبدیلی ضروری آئے گی۔ آخر میں یہ ڈرامہ ایک سبق دے سکتا ہے کہ سچائی، حوصلہ اور خودداری ہمیشہ مشکل حالات میں بھی راستہ بنا لیتے ہیں، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دوستو، ڈرامہ شدائی کی لیٹسٹ ایپیسوڈ نہایت دلچسپ، جذباتی اور سبق آموز کہانی پیش کرتی ہے جس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا۔ اس کہانی میں خودداری، غصہ، محبت، برداشت اور معاشرتی مسائل سب کچھ شامل ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ کہانی صرف تفریح نہیں دیتی بلکہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح فیصلے کرنے چاہیے۔ فرینڈز، سب سے پہلے اگر ہم مرکزی لڑکی کے کردار کی بات کریں تو وہ ایک نہایت مضبوط اور باوقار لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ جب اس کے ساتھ نوکری کے معاملے میں ناانصافی ہوتی ہے تو وہ مایوس نظر نہیں ہوتی لیکن ٹوٹتی نہیں۔ وہ اس بات کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے اپنی طاقت بنا لیتی ہے۔ اس کا یہ فیصلہ کہ وہ اپنی کمپنی خود بنائے گی ایک بڑی بات ہے۔ یہ بات خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے زندگی ختم ہو گئی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر راستہ آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ دوستو، اس کردار کی سب سے بڑی خوبی اس کی خودداری ہے۔ جب اسے دوبارہ بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے، جو اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ ناظرین، دوسری طرف علی کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ وہ ایک سادہ، جذباتی اور کچھ حد تک جلد بازی کرنے والا نوجوان ہے۔ وہ پہلی بار لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس سے بہت متاثر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ بات کچھ لوگوں کو غیر مناسب بھی لگ سکتی ہے کیونکہ کسی کے پیچھے اس طرح جانا درست بات نہیں۔ یہاں علی پر تھوڑی تنقید بھی بنتی ہے کہ اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد اس کا رویہ بہتر ہوتا جاتا ہے اور وہ عزت کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کے کردار کی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوستو، علی کی ایک اور بڑی خوبی اس کی بہادری ہے۔ جب وہ لڑکی کے گھر جاتا ہے اور وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اکیلا ہونے کے باوجود کئی لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ منظر ڈرامے کا سب سے زیادہ سنسنی خیز حصہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ لڑائی جھگڑا کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگرچہ علی نے اچھے ارادے سے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اسے حالات کو سمجھداری سے سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ بہادری اچھی چیز ہے مگر عقل کے ساتھ۔ دوستو، میرال کا کردار بھی بہت مضبوط اور تیز مزاج لڑکی کا ہے۔ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور کسی سے ڈرتی نہیں۔ جب کرایہ دار اس کے خاندان کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتی۔ یہ بات اس کی ہمت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے اندر میں نرمی کی کمی نظر آتی ہے۔ اگر وہ تھوڑا تحمل اور صبر سے کام لیتی تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی۔ اس لیے اس کردار میں بھی جہاں جرأت ہے وہیں غصہ بھی زیادہ ہے، جو بعض اوقات نقصان دہ سبب ہو سکتا ہے۔
دوستوں مریال کے والد ایک شریف اور نرم دل انسان کے طور پر دکھائے گئے۔ وہ لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں اور عزت کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی بات مضبوطی سے نہیں منوا پاتے۔ ایسے حالات میں انسان کو نرم ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ شروع میں ہی سخت موقف اختیار کرتے تو شاید حالات یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ دوسری طرف کرایہ دار طارق کا کردار ایک منفی کردار ہے۔ وہ بدتمیزی، ضدی اور دوسروں کی عزت نہ کرنے والا انسان ہے۔ وہ نہ صرف گھر خالی کرنے سے انکار کرتا ہے بلکہ بدتمیزی پر بھی اتر آتا ہے۔ دوستوں یہ کردار آگے چل کر کہانی میں بہت اہم ہونے والا ہے۔ ایسے کردار ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہوتے ہیں جو قانون اور اخلاقیات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کردار کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ برے رویے کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے۔ اس پر تنقید کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا کردار دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوستو جعفر اور اس کے ساتھی بھی منفی کرداروں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ طاقت کے زور پر دوسروں کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب علی ان کا مقابلہ کرتا ہے تو ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ منظر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اور ایک بہادر انسان کئی لوگوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ناظرین ڈرامے میں دادی جان کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ سمجھدار، تجربہ کار اور محبت کرنے والی دادی ہیں۔ وہ علی کو نصیحت کرتی ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی دل کی بھی سننی چاہیے۔ اس کی باتیں بہت سادہ مگر گہری ہوتی ہیں۔ ایسے کردار کہانی میں سکون اور دانائی لاتے ہیں اور ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فرینڈز ڈرامے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں معاشرتی مسائل کو حقیقت کے قریب دکھایا گیا، جیسے کہ نوکریوں میں ناانصافی، کرایہ داری کے مسائل اور پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ۔ جب پولیس آتی ہے تو وہ انصاف کرنے کی بجائے طاقتور لوگوں کا ساتھ دے جاتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس بات کو ڈرامے میں شامل کرنا ایک جرأت مندانہ قدم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پولیس والے اس ڈرامے کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ دوستوں کہانی کا انداز بہت رواں اور دلچسپ ہے۔ ہر منظر اگلے منظر سے جڑا ہوا ہے اور ناظرین کو باندھے رکھتا ہے، خاص طور پر لڑائی کا منظر اور اس کے بعد حالات بہت اثر انگیز ہیں۔ اس ڈرامے میں مکالمے سادہ اور دل کو چھو لینے والے ڈالے گئے جنہیں ایک عام انسان بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے موزوں ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ڈرامہ ایک مکمل کہانی پیش کر رہا ہے جس میں سبق بھی ہے اور تفریح بھی۔ اس میں اچھے اور برے دونوں کردار موجود ہیں جو زندگی کے حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ کرداروں میں خامیاں بھی ہیں لیکن یہی خامیاں انہیں حقیقی بنا دیتی ہیں۔ دوستو آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ شدائی کا یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اور فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ غصہ اور جلد بازی اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں جبکہ صبر اور سمجھداری انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ناظرین یہ ڈرامہ نہ صرف دیکھنے کے قابل ہے بلکہ اس کے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ تو دوستو ڈرامہ شدائی کی فرسٹ ایپیسوڈ ایک جذباتی اور معنی خیز پیش ہوئی جس میں کہانی کو اس انداز سے شروع کیا گیا کہ دیکھنے والا فوراً اس سے جڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم مجموعی تاثر کی بات کریں تو یہ کس دکھ، خوف، امید اور سماجی رویوں کا ایک ملا جلا عکس تھا۔ بارش کو جس طرح اس کہانی میں دکھایا گیا وہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں بارش صرف پانی برسنے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو ماضی کے زخموں کو تازہ کر دیتا ہے۔ میرال کی ماں کا کردار اس بات کی مثال ہے کہ ایک حادثہ انسان کی پوری زندگی کو کس طرح بدل جاتا ہے۔ ان کا بار بار اس واقعے کو یاد کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والی ایپیسوڈز میں انصاف ہوگا؟ کیا علی اور میرال 101 ہو سکیں گے یا قسمت کوئی نیا موڑ لے لے گی؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ریویوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو فرینڈز اجازت دیجیے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔